अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ रिव्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाजरीन, मशरिक़ वस्ता एक मरतबा फिर बारूद के ढेर पर खड़ा दिखाई दे रहा है, जहां अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी अब खुले अस्करी तसादुम की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। फ़ज़ाओं में जंगी तैयारों की घन गरज, मिज़ाइलों की बारिश, फ़ौजी अड्डों पर हमले, आबना हुर्मज़ में बढ़ती बेचैनी और आलमी तवानाई मंडियों पर मंडलाते ख़तरात ने पूरी दुनिया की नज़रें इस खत्ते पर जमा दी हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ऐलान किया है कि उसने ईरान में पासदारान इनकलाब के दर्जनों फौजी अहदाफ पर शदीद नौयत के फ़ज़ाई हमलों की एक बड़ी लहर मुकम्मल कर ली है, जिनमें मिज़ाइल, ड्रोन तनसीबात, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़, साहिली दिफाई निज़ाम और बहरी अस्करी तनसीबात शामिल है। अमरीकी मौक़िफ़ है ये कार्रवाई उर्दन में तैनात अमरीकी अफवाज पर मुबैना मिज़ाइल हमलों के जवाब में की गई। ताहम ईरान ने न सिर्फ अमरीकी हमलों को जारियत करार दिया, बल्कि फौरी जवाबी कार्रवाई का भी दावा कर दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन के एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला करके 3 अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारों को तबाह या शदीद नुकसान पहुंचाया गया, जबकि हमले में अमरीकी अफसरान और फौजी एहलकारों की हलाकत का भी दावा कर दिया गया है। पासदारान इनकलाब का मजीद कहना है यह हमला अमरीकी कार्रवाई के जवाब में किया गया है और खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौज को मुकम्मल तौर पर निकालने तक उनकी ये जद्दोजहद जारी और सारी रहेगी। अगरचे इन दावों की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन दोनों ममालिक के बयानात ने खित्ते में मज़ीद ख़तरनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। इधर आबना हुर्मज़ से कतर का एक LNG बरदार जहाज़ तकरीबन 3 हफ्तों बाद बाहिफाजत गुजर गया है, जिससे आलमी तवानाई की सप्लाई के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये जहाज़ ईरान की इजाज़त से बगैर किसी रुकावट के आबना हुर्मज़ ज़ुबूर कर गया। दूसरी जानिब रूस ने भी डीजल, पेट्रोल और दीगर ईंधन की बरामदात पर पाबंदी अगले साल 31 जनवरी तक तौसी कर दी है, जिससे आलमी तेल और गैस की मंडियों में मजीद बेयकीनी पैदा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है, क्या ये कशीदगी सिर्फ महदूद फौजी कार्रवाइयों तक रहेगी या फिर दुनिया एक नई और वसी इलाकाई जंग के दहाने पर पहुंच चुकी है? इसी पर बात करेंगे। इस वक्त हमें तजियाकार सलमान अली खान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, वार्म वेलकम करूंगा सलमान साहब आपको। जी, वालेकुम अस्सलाम जी उसामा। साथ ही साथ हमें दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक खलील साहब भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत बहुत खुश आमदीद कहूँगा आपको शो ज्वाइन करने में। हेलो जी, तारिक खलील साहब, मुझे सुन सकते हैं आप? सलमान साहब, आपसे सवालात के सिलसिले का आगाज़ करूंगा। सलमान साहब, आप बताइएगा, अगर दोनों ममालिक एक दूसरे की सरजमीन पर मुसलसल हमले इसी तरह से जारी रखते हैं तो क्या इसे मुकम्मल तौर पर ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा? हेलो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, मेरे ख्याल है ब्रिगेडियर साहब को लाइन पे ले लें फिर, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। आपकी आवाज़ आ रही है ब्रिगेडियर साहब? तारिक खलील साहब, आप सुन सकते हैं? ठीक है, सलमान साहब आप सुन सकते हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ आप। सलमान साहब, मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान इसी तरीके से मुसलसल हमले जारी रहते हैं तो क्या इसे मुकम्मल तौर पर ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा? जी जी बिल्कुल, देखें, मैं तो पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इस बात को दोहरा चुका हूँ कि आप और किसे बाकायदा जंग कहते हैं। ईरान के ऊपर मुसलसल हमले हो रहे हैं और ईरान भी जवाबी कार्रवाइयाँ रिट्रीट कर रहा है। और ये पहली मरतबा शायद उर्दन पे जो आखिरी हमला हुआ, ये पहली मरतबा ईरान ने, जो गैर ईरानिया अमरीका ने जंगबंदी की थी और इसके कोई मतलब मुआहदा नहीं हुआ था उसके बाद, तो ईरान ने पहली मरतबा एक हमला किया है उर्दन के ऊपर, वो भी इस खदशे के पेश नज़र कि जो टाइम आउट लिया है अमेरिका ने, ये अपनी जंगी क़ुव्वत को जमा करने के लिए कर रहा है। तो इससे पहले कि वो अपनी क़ुव्वत को जमा करे और हमला आवर हो, ये बाकायदा जंग है। और हम देख रहे हैं, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था आपके ही प्रोग्राम में कि ये हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें ममालिक इन्वॉल्व होते जाएंगे और हम देखेंगे कि जंग का दायरा फैलेगा। तो ज़ाहिर है कि किसी भी बाशऊर आदमी के नज़दीक जंग का फैलना कतई तौर पर जो है वो मुफाद में तस्वुर नहीं किया जाता। लेकिन और इस बात को भी ज़हन में रखें कि ये जंग इम्पोज्ड की गई है, मुसल्लत की गई जंग है। और जब कोई जंग आपके ऊपर मुसल्लत कर दी जाती है तो दिफाई जंग के तौर पर आपको ये हक़ हासिल है कि आप रिट्रीट कर रहे हैं। और अब तक ईरान ने दिफाई हमलों का जो है वो मुज़ाहरा किया था। ये पहली मरतबा उर्दन पे जो इस वक्त आखिरी हमला किया है, ये ईरान ने खामोशी के बाद किया है। जी
ٹھیک ہے، سلمان علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے گا. بریگیڈیئر صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ طارق خلیل صاحب جی سن رہا ہوں. میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی 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 طارق صاحب آپ کی آواز کلیئر ہے. طارق صاحب بتائے گا کہ امریکی حملوں کا اصل ہدف ایران کی عسکری صلاحیت کو تباہ و برباد کرنا ہے یا پھر ایرانی قیادت کو مذاکرات پر مجبور کرنا ہے؟ آپ کا مشاہدہ سر کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں سیکنڈری ہیں. ہوں جو مین آپ سمجھے نا کہ یہ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے، جی میں اس کو پچھلے 2-3 پروگرام میں بھی کہا ہے کہ اٹ از اے ٹرانزیشن فرام اولڈ ورلڈ آرڈر ٹو دا نیو ورلڈ آرڈر. اور اس کے اندر 3 ڈائمینشنز ہیں جو اسٹریٹجیکلی ایز اے اسٹوڈنٹ اینڈ اے فیلڈ کمانڈر آئی کین اسیس. ون از دی ایران اسرائیل یو ایس ڈائمینشن. دوسری جو ہے ریجنل ڈائمینشن ہے اور تیسری ہے گلوبل ڈائمینشن. آپ دیکھیں نا ابھی امریکہ کے اندر بھی 2 گروپ بن چکے ہیں. جی ایک چاہتا ہے کہ یہ جنگ بند ہو، جس کو جے ڈی وانس اور دوسرے چیئرمین جوائنٹ چیف جو ہے وہ اس بات کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایڈمرل کین جو ہے، اور بہت سارے ڈیموکریٹ اور ریپبلکن بھی اس بات کے حق میں ہیں. لیکن دوسرا گروپ جو ہے وہ بڑا انٹرینچڈ ہے، وہ کرسچین زائنسٹس ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا موقع دوبارہ نہیں آئے گا اور ہمیں جو ایک اسٹرائک کرنی چاہیے، اٹ شوڈ بی فائنل اینڈ فنش ٹو آل. تو مین ایم جو ان کا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ کسی طریقے سے وہ رجیم چینج کی طرف لا سکے اور ایک اپنی پلائیبل گورنمنٹ بن جائے. اور یہ سارا جو پریشر ہے جی فزیکل، جس کو میں کہتا ہوں اسٹریٹجیکل کینیٹک وارفیئر، اور ساتھ ہی ڈپلومیٹک وارفیئر، اور یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. ٹھیک آپ دیکھیں گے ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں زیلنسکی کو بھی بلایا گیا ہے. اب زیلنسکی جو ہے کوشش یہ کر رہا ہے یوکرائنین پریزیڈنٹ کہ کسی طریقے سے یوکرائن وار کو ایران کے ساتھ جوڑ دیا جائے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ امریکن ول بی ڈائریکٹلی انوالوڈ اگینسٹ رشیا. تو میرا ذاتی خیال ہے یہ زیلنسکی کا پروگرام نہیں چل سکے گا. لیکن یہ جو اس وقت لڑائی جاری ہے، یہ میرا خیال اس وقت تک جاری رہے گی جب تک امریکہ کے اندر سے ایک زیادہ اسٹرانگ لابی جو ہے اس کو بند نہیں کرواتی. ورنہ یہ جو تھوڑا سا بند ہوتے ہیں، اس کو ہماری ملٹری کی لینگویج میں ٹیکٹیکل پاز کہتے ہیں. جی یعنی یو ہیو اے پاز ٹو ری گروپ، ری اکوپ اینڈ دین ری اسٹارٹ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو پاز ہے یہ ڈینجرس ہوتے ہیں کیونکہ اس میں دونوں پارٹیز اپنے آپ کو ری الائن کر لیتی ہیں. تو جہاں تک ایران کا تعلق ہے، وہ تو دیکھیں انہوں نے کہا کوئی ملٹری ٹارگٹ ایسا نہیں ہے جو کہ ہٹ نہ ہو چکا ہو. تو امریکن جو تھنک ٹینک ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ امریکن فورسز آر فائنڈنگ ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ اے ملٹری ٹارگٹ، ٹھیک سو دے آر گوئنگ فار دا سیویلین ٹارگٹس. ٹھیک تو اب یہ اس کا امپیکٹ جو ہے سیویلین ٹارگٹ کا وہ بہت ہی سیریس ہے کیونکہ ایران ہیز دا کیپیبلٹی ٹو رسپونڈ. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا بحرین میں، کویت میں ابھی جو انہوں نے ان کا ہیڈ کوارٹر تباہ کیا ہے، پھر جارڈن میں اٹیک ہوا ہے، اور یہ جو ایکسپینشن ہو رہی ہے. تو اب اس میں ایک اور بھی اینگل آ رہا ہے. جو کچھ تھنک ٹینک ہیں، اسرائیلی تھنک ٹینکس اور کچھ امریکن تھنک ٹینکس، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ امریکن جنگ بند بھی کر دیتے ہیں، یہ جنگ جاری بھی رہتی ہے، تو نیکسٹ جنگ شروع ہو جائے گی ٹرکی کے ساتھ. ٹھیک ہے اور ٹرکی ول بی انوالوڈ کیونکہ ٹرکی کا جو اثر و رسوخ ہے وہ سیریا میں بڑھتا جا رہا ہے، عراق میں بڑھتا جا رہا ہے، کردوں کو انہوں نے کر دیا ہے، ٹھیک اور دے آر سپورٹنگ ایران اینڈ دے آر سپورٹنگ دی ساؤتھ بلاک. ٹھیک ہے سو ٹرکی کا پرابلم یہ ہے کہ ٹرکی از اے نیٹو ممبر. ٹھیک ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب، میں آپ کے دوبارہ آتا ہوں.
اس وقت سینئر صحافی آفتاب مغیری صاحب بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں. آفتاب مغیری صاحب, آپ کو وارم ویلکم کروں گا سر شو میں. بہت شکریہ جی. آفتاب مغیری صاحب, یوکرین میں دیکھ لیں, ایشیا میں دیکھ لیں, امریکہ کے مفادات داؤ پر لگے ہوئے ہیں. کیا لگتا ہے, کیا امریکہ مشرق وسطیٰ میں ایک اور نئی جنگ چھیڑنے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ بالکل. اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ وہ حملے کریں گے, اور آج جو حملے ہوئے بھی اس کے بعد جس طرح سے ایران اب انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بھی جوابی کارروائی کریں گے. بریگیڈیئر صاحب کی بات سے میں اتفاق کروں گا کہ کم سے کم اب خود امریکہ کی اندر سے ایسی آوازیں آنے شروع ہو گئی ہیں جو کہ بہت دور تک سنائی دے رہی ہیں. وہ کہ اگر جو ہے ڈی سی اور جو ہے پینٹاگون کو شاید سنانے نہیں دے اس طرح سے, مگر جو ہے ملک کے اندر سے ایسی آوازیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اس جنگ سے امریکن کا کوئی تعلق نہ تھا نہ ہے. آگے جا کے یہ بھی بات جو ہے تاریخ میں بالکل عیا ہوگی کہ یہ جنگ کسی اور کی تھی اور کودے ہم, اور اس کا نقصان سب سے زیادہ ہمیں ہی ملا. یعنی کہ اگر حیثیت صحافی اور دفاعی اگر اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ جب امریکن کو باڈیاں ریسیو ہوئی, ڈیڈ باڈیاں جن کو کہیں ان کی فوجیوں کی, تو اس سے کافی جو ہے امریکہ کے اندر بھی اس وقت صورتحال جو ہے, چاہے آپ ڈی سی میں دیکھیں یا پھر جو جہاں سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سب سے زیادہ ووٹ لیا ہے, اگر دیکھا جائے کہ پینسلوینیا, فلڈیلفیا, وہاں پہ بھی اگر ہمارے صحافی دوست ہیں ان سے بھی جب بات ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی جو ہے کافی غصہ اور اس بات پر شدید جو ہے رجو غم ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کرنے کیا جا رہے ہیں اور ہوگا کیا. دوسری جانب اگر دیکھا جائے کہ ایشین ملک یقیناً اس سے متاثر ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی ممالک بھی, مگر سب سے زیادہ اس جنگ میں اگر آپ پوری جنگ اٹھا کے دیکھیں, جب سے یہ جو آپریشن تھا بعد میں جنگ میں تبدیل ہوا, اس سے جو ہے خود امریکہ سب سے زیادہ وکٹم ہے, پریشان ہے, کیونکہ گیس کی پرائسز بڑھ چکی ہیں, کاروبار ختم ہو چکا ہے, انویسٹر جانے کے لیے تیار نہیں, چائنا سے کاروبار ہے نہیں. تو مغیری صاحب, جبھی امریکی قیادت دو حصوں میں تقسیم دکھائی دے رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ بھی آپ کے ہمارے سامنے ہے کہ قیادت جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے. پھر دوسری جانب جو ہے مڈ ٹرم الیکشن ہے, مڈ ٹرم الیکشن کا بھی بہت اس پہ جو ہے اثر پڑ رہا ہے. اور حالیہ جو سروے اگر آپ اٹھا کے سامنے دیکھیں کہ اس میں بھی جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے جو سروے میں جو نتائج آئے وہ خاطر خواہ نہیں ہیں. تو پھر سمجھا جائے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو اقدامات ہیں یا پھر جو ہے ان کے جنگی جنون جو سوار ہے وہ کہیں نہ کہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی پارٹی کو لے ڈوبے گا, جو کہ مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے سلمان صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک ڈیل بھی ہوئی ہے چائنا اور ایران کے درمیان جنگی ساز و سامان کے حوالے سے, تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے چین اس تنازع میں کس حد تک ایران کی سفارتی عسکری حمایت کر سکتا ہے؟ اسامہ صاحب, پہلی بات تو یہ کہ میں اپنی اس گفتگو کو تسلسل دیتے ہوئے جو ٹیکٹیکل پاز کی بات کی تھی بریگیڈیئر صاحب نے, جس کو میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ یہ جو ایران نے موجودہ حملہ کیا یہ اسی کا ایک شخصانہ تھا یا پیش خیمہ تھا یا انہوں نے پیش بندی کے طور پر یہ اٹیک کیا. دوسری بات یہ کہ جو آپ ایران اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ ایران اس جنگ کی تیاری گزشتہ 20 سال سے کر رہا تھا, اور جہاں تک جدید ٹیکنالوجی کے حصول کی بات ہے وہ ہر ملک کا حق ہے, وہ لے رہے ہیں. چائنا دنیا بھر کو اپنے ہتھیار بیچتا ہے, ایران کو بھی بیچ رہا ہے, ایران بھی لے رہا ہے. اور جس طرح سپورٹ کی بات ہے تو یہ بھی بالکل آیا ہے روز روشن کی طرح کہ رشیا اور چائنا ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں. رہی بات یہ کہ فوری طور پر کوئی ہتھیار کی فراہمی کرنا یا جنگ میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ آئے گا چائنیز اکوپمنٹس کے ساتھ, تو اس بات کو ابھی جس خبر کو لے کر آپ تبصرہ کروانا چاہ رہے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اس پہ بات ہو کہ جو شولڈر بیس لانچرز کی بات ہو رہی ہے, اس کو ابھی چائنا نے اس کا اعتراف کیا ہے, نہ ایران نے اس کو آفیشلی ایڈمٹ کیا کہ انہوں نے کوئی نئے ہتھیار لیے. ابھی ریومرز ہمارے پاس ہے یا دوسرے ذرائع سے ہمارے پاس یہ خبریں آ رہی ہیں. اچھا, اگر ہم اس کو درست بھی مان لیں تو دیکھیے بات یہ ہے کہ شاید ہمارے پاس ابھی تک وہ کریکٹرز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے. ایران نے آج سے 20 سال پہلے حسن تہرانی ان کے ایک شہید تھے تہران سے جن کا تعلق تھا اور سپاہی پاسداران سے تعلق تھا, انہوں نے میزائل مینوفیکچرنگ کا آغاز کیا تھا. اور اب یہ ٹیکنیک انہوں نے خود ایران نے جو ایکسپورٹ کی ہے, چاہے وہ حماس کو دی ہو, چاہے وہ یمن کے انصار اللہ کو دی ہو یا حزب اللہ کو دی ہو, تو انہوں نے ساتھ ساتھ ان تمام فیکٹرز کو اس قابل کی کہ وہ خود اس کو مینوفیکچر کر رہے ہیں. تو جہاں تک بات ہے ماڈیفیکیشنز کی, تو
ड्रोन जब इन्होंने अमेरिकी ड्रोन उतारा था अपने पास और उसको रिसाइकल प्रोसेस के जरिए या रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए दोबारा उन्होंने उसको बना लिया, तो तब से ईरान की इस महारत का सबको अंदाजा है कि ईरान के सामने से एक दफा कोई चीज गुजर जाए तो वो इसको अपने मॉडल्स में और अपने मॉड्यूल्स में चेंज करके बना लेता है। तो ये बिल्कुल एक उन्होंने क्योंकि इस जंग की तैयारी की है, तो ये जो टैक्टिकल पावर्स जिसकी बात कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब, ये ईरान की जानिब से आने का तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वो पावर्स डालेंगे, क्योंकि जिस तरह मल्टी डायमेंशन की बात हो रही है, तो मल्टी डायमेंशन ईरान के सामने भी है। उनका पहला जो हदफ था वो उन्होंने इस खित्ते से अमेरिकी फौजी अड्डों का सफाया करना था, वो उन्होंने बखूबी कर लिया है और तकरीबन 90% अपने वो इस मिशन में कामयाब हो गए, हत्ता कि अमेरिका को अपने समेट कर यहाँ से इसराइल ले जाना पड़ा है, ये बेस वहां पर लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि ईरान अपने पहले हदफ को तो कामयाबी के साथ पूरा कर चुका है। अब वो अपने हुआ कि अमेरिका जीरो हो गया है और अब वो इतने नजदीक नहीं बैठा हुआ, तो यहाँ से फिर ईरान का सेकंड फेज स्टार्ट जो इसराइल के साथ मुकाबले का होगा। इस बात को नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इस वजह से वो खलीजी ममालिक को उकसा रहे हैं या प्रोवोक कर रहे हैं कि वो ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हो, इन्वॉल्व हो, कई ममालिक इन्वॉल्व हो जाए। देखिए अभी मिस्र पे जो ऑयल टैंकर पे अटैक हुआ है, इसको ईरान ने अभी तक ऑफिशियली एडमिट नहीं किया है। इससे पहले ओमान पे होने वाले अटैक को भी ईरान ने एडमिट नहीं किया था। इसका मतलब है थर्ड फैक्टर जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह और ममालिक को इन्वॉल्व किया जाए, चाहे वो कोयत हो, ओमान हो, सऊदी अरब हो या कोई और ममालिक हो, उनको इन्वॉल्व करके जंग का दायरा वसी किया जाए, ताकि आप बराह रास्त वो ईरान के निशाने पर ना आए और उनका नुकसान कम से कम हो। ये खलीजी ममालिक को समझना चाहिए कि इस खित्ते में बर्बादी का सबब जो है वो अमरीकी हमला है, और एक दफा नहीं, मुआहिदा होने के बाद। जिस तरह आपने अभी एक सवाल किया था कि क्या अमरीकी क़यादत ईरान को मुआहिदे की तरफ, मुज़ाकरात की तरफ लाना चाहती है, तो ये बात जहन में रहनी चाहिए मेरे तमाम मौजूद मेहमानों के पास भी, नॉलेज के लिए, एक तज़क्कुर के लिए, कि ईरान मुज़ाकरात में आया, मुज़ाकरात के लिए 14 नुकात मंजूर भी हुए, साइन भी हुए, मेमोरेंडम साइन भी हो, जिसको हम मुआहिदा इस्लामाबाद का नाम देते हैं, और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें इस बारे में बहुत 100% रही हैं, और ये पाकिस्तान का करैक्टर तारीख में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने सिफारती कोशिशें की, अमन के लिए बहुत अच्छी बात थी। ये 14 नकात तारीख में कायद-ए-आज़म के 14 नकात की तरह पढ़ाए जाएंगे और पढ़े जाएंगे और एनालाइज किए जाएंगे कि ये जो मुज़ाकरात अमेरिका के इशारे पर, अमेरिका की ख्वाहिश पर हुए, इसमें अमेरिका ने क्या हासिल किया और ईरान ने क्या हासिल किया। जब खुद अमेरिका ने उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, तो इसका मतलब ये कि अब जो जंग का पॉज टूटा है और रीस्टार्ट हुआ है, अमेरिका ने ही रीस्टार्ट किया, तो अब ये जंग जो ईरान की तरफ से तो पॉज पे नहीं जाएगी। और जहां तक ईरान के और चीन के और रूस के ताल्लुकात की बात है, तो ये रोज़े रोशन की तरह आया है, और इसमें अगर जो नुकसान अमेरिका को और इसराइल को होगा या खित्ते में मुतहारिब कुव्वतों को होगा, तो वो इसका बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। उन्हें मालूम है कि वो देखिए, चाइना ने अभी अपने ऑयल टैंकर्स को इसी ब्लॉकेज के जमाने में अपने ऑयल टैंकर्स को निकाला है, बाबुल मंदब से भी निकाला है। तो इसका मतलब ये है कि चाइना के साथ वो बराह रास्त किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को बेयर करने की पोजीशन में नहीं है। इवन अमेरिका भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो चाइना के साथ बराह रास्त किसी कॉन्फ्लिक्ट को बेयर करे। तो ये अगर ईरान सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए भी इस्तेमाल करे कि चाइना उसके पीछे खड़ा हुआ है, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात हुई। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब, आपसे जानना चाहूँगा, उर्दन के अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। एक ही मुतालबा है कि हमारी सरजमीन से अमरीकी फ़ौजी अड्डे फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएँ या कहीं और मूव किए जाएँ। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या अब ये जो उर्दन के अवाम की आवाज़ है ये पूरे खलीज में फैलेगी? देखिए, अगर आपने उर्दन या जॉर्डन की हिस्ट्री को पढ़ा हो, तो जॉर्डन बजाते खुद जो है उसकी तो बुनियाद ही ब्रिटिश ने और अमेरिकन ने रखी। इसको ट्रांस जॉर्डन कहते थे, और ये जब तकसीम किया गया अरब को, तो जॉर्डन के जो दादा थे उनको कुछ नहीं मिला, तो कुछ टुकड़े काट के तो ये जॉर्डन को बनाया गया, और इसको ट्रांस जॉर्डन कहते थे। और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 1967 7 डेज वार जो थी, उसके बाद से तो काफी सारे हिस्सों के ऊपर इजराइलीज का कब्जा है। और दूसरी बात यह है कि बहादत मजबूरी जॉर्डन को इजराइली के साथ एग्रीमेंट्स करने पड़े,
اور ان کی بقا اسی میں ہے کہ یہ ان ایگریمنٹ کے ساتھ چلیں، کیونکہ اگر یہ ایگریمنٹ سے ہٹتے ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ جارڈن کی حکومت برقرار رہ سکے. ٹھیک. جہاں تک امریکن کے جانے کا تعلق ہے، آئی ڈونٹ تھنک دے ول ویکیٹ دس ایریا، ٹھیک ہے. کیونکہ اسٹریٹجیکلی اور ٹیکٹیکلی یہ جو ہے اوور لک دی جیروسلم اینڈ آگے اسرائیل کو، اور ساتھ ہی گولان ہائٹس ہیں، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ جیوگرافیکلی ایریا ہے، اس کو کبھی بھی وہ چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک عوام ہے جارڈن کی، وہ تو دیکھیں وہاں پہ دو طرح کی عوام ہے. ایک تو وہ جو ہے اوریجنل جارڈینین ہے عرب، دوسرے پیلسٹینین بہت آباد ہیں وہاں. تو جو یہ وڈرال کی باتیں کرتے ہیں وہ یہ پیلسٹینینز ہیں جو کہ وہاں پہ آباد ہیں. تو ناٹ دا عرب، میرا نہیں اپنا خیال کہ عرب ہے، کیونکہ عربوں کو جہاں تک گلف کے اسٹیٹس ہیں، جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بحرین اور یو اے ای اور یہ سارے جو ہیں یہ تو ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ اسرائیلی فورسز اس وقت آ کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا ایئر ڈیفenس بھی انہوں نے سنبھال لیا ہے. تو دا تھنگز آر ویری کمپلیکس. یہ اتنا کوئی ایزی نہیں ہے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جی اس میں کوئی رستہ نکلے گا. ٹھیک ہے. تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ صرف امریکہ سے ہی جنگ بند ہو سکتی ہے. وہاں کی ایڈمنسٹریشن، وہاں کی گورنمنٹ ایک فیصلہ کرے گی تو جنگ بند ہوگی، نہیں تو دوسرے ملکوں کی انوالومنٹ آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب. آفتاب مغیری صاحب، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ عراق پہ بھی حملے ہوئے ہیں اور اب تک جو ہے اس حوالے سے کوئی بھی معلومات جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے سامنے نہیں آ سکی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ موقف ہے کہ ہم ایرانی پراکسیز کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو کیا ہے، کیونکہ کچھ عرصے قبل جو ہے علی الزیدی صاحب سے، جو وہاں کے پرائم منسٹر ہیں اور شیعہ نواز حکومت ہے وہاں پہ، تو ان کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ہوئی تھی، تو اس کے بعد اچانک سے حملے کر دیے گئے ہیں سعودیہ کی مدد سے. دیکھیں، آج سعودی اور امریکہ کے بیچ میں اہم ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر سعودی کی جانب سے ایک دفعہ پھر اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ جو ہے ایران کا معاملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں باتوں کے ذریعے اور بات چیت کے ذریعے جو ہے حل کیا جائے. مگر جو کہ اس وقت لگ ایسے رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ٹرمپ انتظامیہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں اس بات پہ بضد ہے، جو کہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابھی بھی اس جنگ کو کنٹینیو رکھا جائے. جبکہ دوسری جانب ایران بھی اس بات پہ ہے کہ واضح طور پر ایران نے بھی جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم آج رات، یعنی کہ آج انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم بھی جوابی حملہ کریں گے. تو کہیں نہ کہیں جو کہ دونوں فریق ہیں، جو کہ ایک امریکہ اور ایک جانب سے جو ہے ایران ہے، مگر دوسری طرف سعودی عرب نے اس خدشات کا بھی اظہار کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اس جنگ کو کنٹینیو کیا جائے، اور اسرائیل کی جو کوشش ہے کہ اس جنگ میں جو ہے مزید سب سے زیادہ کے زیادہ جو نقصان جو ہے وہ ایران کا ہو، اور ایران اس خطے میں جس طرح کی اس کی بات تھی، جس طرح سے اس کی خواہش تھی، وہ نہ رہے. مگر پھر بھی اگر دیکھا جائے کہ سعودی عرب کی جانب سے اس بات کو آج بھی جو ہے دہرایا گیا ہے کہ یہ جنگ جو ہے جس طرح سے شروع ہوئی تھی اس کو ختم کیا جائے، اور اس سے یقینی طور پر بڑا جو ہے اس وقت خطے میں اور پوری دنیا میں جو ہے مسائل کا سامنا ہے. دوسری جانب جب آپ بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ اردن کی بات کرتے ہیں، پھر جو ہے سعودی عرب کی بات کریں، پھر عراق نے آج اپنی سرزمین کا واضح طور پہ کہہ دیا کہ ابھی کوئی ایسے ثبوت نہیں کہ جو سعودی عرب نے کوئی عراق کی جو ہے کوئی سرزمین استعمال کی ہے. تو پھر کہیں نہ کہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب نے عراق کی زمین استعمال نہیں کی، تو پھر حملہ ہوا، جو زائرین تھے ان پہ حملہ کہاں سے ہوا، کس نے کیا. تو یہ بھی پاکستان سمیت جو ہے پوری دنیا کے آج جب اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ عراق کے اندر اربین پہ جو ہے پوری دنیا سے جو ہے قافلے جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ جو ہے
نجف سے جو ہے کربلا تک جو ہے پیدل مارچ کرتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ سب سے زیادہ اگر ایسا حملہ ہو جاتا ہے اور زائرین پہ حملہ ہوتا ہے تو یہ پوری دنیا سے ورلڈ سے گئے ہوئے مسلمان شیعہ جو ہیں سنی جو ہیں ایون کہ اس میں نان مسلم بھی شامل ہوتے ہیں. اور نان مسلم سے مراد یہ ہے کہ ہندوستان اور خود یورپ سے بھی کئی جو ہے کرسچن بھی جاتے ہیں اس واقع میں. تو اربین کی واقع پہ اگر خدا نخواستہ ایسا حملہ ہوتا ہے تو یہ معاملہ مزید گمبھیر ہوتا جائے گا اور پھر سوالیہ نشان یقیناً پوری دنیا کی جانب سے اٹھیں گے کہ آخر حملے ہو رہے ہیں تو کس طرح سے. دوسری طرف جو ہے حوثیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر باب المندب کی بھی بات ہوئی تو وہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے کہ وہ کنٹرول میں کس کے ہیں. تو یہاں پر جو اب یہ جو جنگ چھڑ چکی ہے, جو پہلے تو محدود تھی صرف ایران اور اسرائیل اور امریکہ تک, مگر اب یہ پوری دنیا تک یہ اگر جنگ پہنچتی ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم تیسری عالمی جنگ میں اب قدم رکھ چکے ہیں. اور اللہ نہ کرے کہ معاشی جنگ تو تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے اور جو ہے زمینی اور فضائی جنگ جو عالمی شروع ہو جائے گی, اس کے خطرناک نتائج مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے سلمان صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا جس طریقے سے عراق پہ حملہ ہوا ہے, خواہ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ سے عراقی پرائم منسٹر کی ملاقات بھی ہوئی تھی, اچانک سے حملہ ہو جانا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس ٹائم پہ ایرانی ملیشیا یا ایرانی پروکسی کے اوپر یہ حملہ ہے یا پھر یہ عراق کی سوورینٹی کے اوپر حملہ ہے؟ دیکھیے اگر آپ نقشے کا بغور مطالعہ کریں تو یہ جو باؤنڈریز آپس سے مل رہی ہیں عراق کی, کویت کی اور ایران کی عراق کے ساتھ, یہ بہت نزدیکی ممالک ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تعلقات بھی رکھ سکتے ہیں اور متاثر بھی کرتے ہیں دوسرے کو. آپ کا سوال جہاں تک ہے کہ یہ جو پراکسیز پر حملہ ہے یہ جنگ کو وسعت دینے کے علاوہ اور کوئی کوشش نہیں ہے, کیونکہ عراقی وزیر اعظم نے پرزور مطالبہ کیا کہ اگر آپ کے پاس ایسے کوئی پروف موجود ہیں کہ عراقی سرزمین استعمال ہوئی ہے سعودی عرب کے خلاف حملہ کرنے کے لیے, تو آپ وہ شواہد پیش کریں تاکہ ان کو آسانی ہو اس جواز کو تسلیم کرنے کے لیے یا اپنی پراکسیز ان ملیشیا کے خلاف عراقی گورنمنٹ کو کوئی ایکشن لینے کے لیے. دوسری بات جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی ہمارے فاضل دوست نے کہا کہ باب المندب ہو یا انصار اللہ والے یمنی حوثیز ہوں, یہ جتنے بھی پراکسیز ہیں نو ڈاؤٹ کہ ایران ان کے بیک اپ کرتا ہے, ایران کو اس قابل کیا ہے کہ وہ اس خطے میں ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہے. تو جس طرح امریکہ نے 5, 6, 8 ممالک میں اپنے فوجی اڈے بنائے ہیں اور اس جنگ کی تیاری کی ہے, ظاہر ہے کہ ابھی تذکرہ ہوا, بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا کہ جتنے بھی جی سی سی کے ممالک ہیں اس میں سے میجورٹی شاید سعودی عرب ہی رہ گیا, اس کے علاوہ تمام ممالک جو ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو چکے ہیں. تو در حقیقت ان میں سے کسی کو بھی اسرائیل سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو بلین اور ٹریلین کے اسلحے کو خریدا ہے اور رکھا ہے, ریڈار سسٹم لگایا اور پیٹریوٹ یہاں پہ لگائے ہیں, تو کیا وہ اسرائیلی حملے کے خلاف لگائے ہیں یا کسی اور؟ تو ظاہر ہے جب آپ تلاش کریں گے تو آپ کو واحد فریق ایران ملے گا جس کے خلاف جنگ کی تیاری امریکہ بھی کر رہا تھا اور خلیجی ممالک بھی کر رہے تھے. تو اسی طرح ایران بھی ساتھ تیاری کر رہا ہے, اس نے بھی اپنے ساتھ جو ہے 2, 3, 4, 5 حمایتی ممالک تیار کیے, چاہے وہ لبنان ہو, چاہے وہ عراق ہو, چاہے وہ یمن ہو, ٹھیک ہے نا, تو اس نے بھی اپنے حوالے تیار کیے. دوسری بات, تیسری بات یہ ہے کہ اس جنگ کے لیے جو تیاریاں کی گئی ہیں اور اس کا نتیجہ جو بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے, میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر امریکی عوام اور امریکی کانگریس اور وہاں کے ادارے اس جنگ کو رکوانے کا کام کرے تو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ ان سب کی کوشش یہ, اسرائیل سمیت سب کی کوشش ہے کہ جنگ کو وسعت دیں. اور رہی بات کہ عراق پر جو حملہ کیا گیا ہے وہ سعودی عرب نے کیا ہے, امریکہ نے کیا ہے یا کسی اور نے کیا؟ دیکھیں دو خبریں ملا کر دیکھیں. پاکستان نے مطالبہ کیا تھا سعودی عرب سے کہ ان کے قرضے کو ری شیڈول کیا جائے, $7.5 بلین کا جو ہے پیٹرول ادھار میں دیا جائے, $10 ارب دیے جائیں امداد کے لیے, اور اسی طرح امریکہ سے ہی مطالبہ کیا تھا. اور اس حملے کے بعد سعودی عرب نے جو ہے پاکستان کا قرضہ جو ہے وہ ری شیڈول کر دیا ہے $7.5 ارب کا. تو اگر آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں گے تو اسٹوری سمجھ میں آئے گی کہ جنگ وسعت پذیری کی طرف جا رہی ہے, جنگ کا دائرہ پھیل رہا ہے, اور جنگ کا دائرہ پھیلانا خود امریکہ یعنی صدر ٹرمپ کے مفاد میں امریکہ کے مفاد میں نہیں کہوں گا, اس لیے کہ امریکی عوام اور کانگریس اچھی طرح جانتی ہے کہ جنگ ان کے مفاد میں نہیں ہے. تو ٹرمپ کے مفاد میں ہے یا نیتن یاہو کے مفاد میں ہے, تو وہ کوشش کریں گے کہ اس کو فالس فلیگ آپریشنز کے ذریعے, پروپیگنڈے کے ذریعے یا اور ممالک پہ جھوٹے اٹیک کر کے فالس فلیگ وہ جنگ کا دائرہ وسیع کریں تاکہ مزید ممالک اس میں انوالو ہو. ان کا ٹارگٹ جو ان کو ٹارگٹ ہونا ہے
وہ اپنے آپ کو اس کے پیچھے چھپا سکیں، یعنی سعودی عرب کے پیچھے چھپا لیں یا کسی اور ملک کے پیچھے چھپا لیں، یہ ان کی کوشش رہے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک جی ہے۔ طارق خلیل صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، بریگیڈیئر صاحب آپ بتائیں کہ اس صورتحال میں پاکستان کو غیر جانبدار رہنا چاہیے یا اپنے قومی مفادات کے تحت زیادہ فعال سفارتکاری اس وقت کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت پاکستانی سفارتکاری جو ہے کہیں نہ کہیں پوری دنیا اس کی معترف ضرور ہے۔ دیکھیں، ڈپلومیسی میں کہا جاتا ہے کہ ڈپلومیسی اور ملٹری پاور ٹوین سسٹرز ہیں۔ یو کین ناٹ ہیو اے گڈ ڈپلومیسی وداؤٹ پاور۔ جب 14 ایکارڈ ہوئے ہیں، اسلام آباد ایکارڈ ہوا ہے، اس کے بعد پاکستان کی حیثیت بڑی ضرور ہے، لیکن اس کے بعد جس طریقے سے جنگ نے ڈیولپمنٹ لی ہے اور جس طریقے سے جس رخ کو جا رہی ہے، تو میں تو بہت پریشان ہوں کہ پاکستان کے لیے خطرات بہت بڑھ گئے ہیں۔ کیونکہ اس میں دیکھیں، آپ کنیکٹ کریں کہ بی ایل اے کے اور بلوچستان میں جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں، ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز کے پی کے میں زیادہ ہو گئی ہیں، اندرون پاکستان میں گڑبڑ ہو رہی ہے، کشمیر میں آگ لگا دی گئی ہے، گلگت بلتستان میں تفرقہ پھیلانے کی، اور انڈیا نے اپنی جو فورسز کو ری آرگنائزیشن کی ہے ابھی، اس میں انہوں نے انٹیگریٹڈ کمانڈ بنائی ہیں، جس میں 2 کمانڈ ڈائریکٹلی پاکستان کے اگینسٹ ہیں ابھی، ایک سدرن کمانڈ ہے اور ایک جو کوسٹل کمانڈ ہے، اور یہ دونوں جو ہیں تیار ہیں پاکستان کے خلاف۔ اور ابھی رپورٹ یہ ہے کہ امریکن اور اسرائیلیز نے انڈینز کو لیٹسٹ میزائل اور دوسرے دیے جو کہ لداخ اور اس ایریے میں انسٹال کیے جا رہے ہیں۔ تو مجھے تو ڈر ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ڈپلومیسی اسی صورت میں کیونکہ ابھی 2-3 تھنک ٹینک کی جو رپورٹ آئی ہیں، اور وہ ہم برسوں سے کہہ رہے ہیں کہ اکانومی از دی کی فار دی اسٹرینتھ آف دی کنٹری، اور ابھی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں صاف لکھا جا رہا ہے کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور ٹیکسیشن بڑھواتے جا رہے ہیں، اور لوگ پچھتے جا رہے ہیں کہ ایک سٹیج آئے گی کہ آپ کولیپس کر جائیں گے۔ جی، تو یہ اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں 2-4 سال کے لیے اپنی ٹھیک ہے ڈپلومیٹک ایفرٹ کو جاری رکھنا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے اور بڑی اچھی کاوش ہے، لیکن انٹرنلی ہمیں 3-4 سال کے لیے 5 سال کے لیے اکنامک ایمرجنسی لگا دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپٹک پروجیکٹس بند کر دینے چاہیے۔ دیکھیں، 800-900 بلین کا کلیکشن ہوتی ہے لیویز کی اور دوسرے ٹیکسز کی، ہمارے یہ بڑی آسانی سے ہم ان کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں دوسرے سیکٹرز میں، اور ہم بجلی اور گیس کو سستا کر کے اپنی انڈسٹری کو بڑھاوا دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کو اسٹرینتھن کریں تاکہ ہم آنے والے خطرات کو محسوس کر سکیں۔ اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سی پیک جو ہے، میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، ہماری ایک قسم کی یہ ایک وائٹل نیسیسٹی بن چکی ہے، تو ہمیں ہر حالت میں اس کو آگے بڑھانا چاہیے، انڈسٹریل زونز کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کیونکہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف آپ کو یہ نہیں کرنے دے گا۔ اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ آفتاب مغری صاحب، آپ بتائیے گا، اگر یہ تنازع مزید شدت اختیار کرتا ہے تو اس کے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات پڑیں گے، اور خاص طور پر پاکستان کی سلامتی پر، سوورینٹی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، بریگیڈیئر صاحب نے جہاں پہ توجہ دلوائی ہے، یقیناً ہم بھی روزانہ دلی سمیت جو ہے، دلی کے جو نیت ہے، دلی کی جو کوشش ہے، ہندوستان کی جو کوشش ہے، یقینی طور پر اس پہ ہماری بھی نظر ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ پاکستان کے اثرات پڑیں گے، مگر افغانستان کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے کہ جو ہے اور خاص طور پر ہندوستان جس طرح سے اس وقت ایکٹیو ہے، اور ہندوستان کے سابق جنرل اور موجودہ جو ہے اجیت ڈوبھل سے لے کر امت شاہ سے لے کر جو ہے راجناتھ سنگھ تک تمام کے تمام کی جو ہے ماں اور کوشش یہ ہے کہ کرائے کے قاتل، جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ بی ایل اے کو یہاں پر سب سے زیادہ سپورٹ کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے کہ ایران کے اندر جس طرح سے پہلے بھی
PLA کے اور را کے لوگ پکڑے جی۔ گئے. اسی طرح پھر جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ افغانستان میں جو اس وقت جو ہے جو پاکستان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں اور اندرون ملک کے مختلف حصوں میں، اور حالیہ آپ کو کراچی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے وہاں پہ ہم نے ان دہشت گردوں کو مارا. ان کا بھی تعلق براہ راست جو ہے پراکسی وار اور وہی بھی BLA سمیت جو ہے وہ را سے مل رہا تھا. تو اندرونی جو چیلنجز ہیں ہمیں یقینی طور پر ان پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی افواج اور ہمارے سیکورٹی فورسز اور آرم فورسز بڑے زبردست کام کر رہے ہیں، جو کہ اس وقت نظر بھی آ رہا ہے. مگر چیلنجز بہت اہم ہیں کیونکہ پاکستان نے اتنا بڑا قدم جو اٹھایا وہ بڑا اہم ہے، اور کیونکہ ہماری جس طرح سے پاکستان کی بہتری بھی اسی میں ہی تھی کہ کسی بھی طرح ہم ایران کو اس جنگ سے بچائیں. یہ ایران کو بچانے کا مقصد صرف ایران کو نہیں تھا مگر ہمارے اپنے آپ کو بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب جس طرح سے آپ کو بھی پتا ہے بحیثیت صحافی کے نیتن یاہو کی نیت اور امام اور اس کا انٹرویو پڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایران کے بعد پاکستان کا نمبر ہے، جو کہ وہ اپنی جو ہے خواہش اس کی اللہ نہ کرے کہ کبھی پوری ہو، اور پاکستان جو ہے اس کا بھرپور جواب دیں گے. تو کہیں نہ کہیں جو ہے اس کی جو چیزیں ہیں، جو کوشش تھی کہ ایران کے بعد جو ہے پاکستان، اور پاکستان میں جو ہے وہ جو جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ اسلامی پہلا ملک ہے جو ایک نیوکلیر پاور ہے، پاکستان کی اتنی فوج اور پاکستان جس طرح سے یونائٹڈ ہے، تو یقینی طور پر را اور دلی اور جو ہے تلابیب اور جو ہے نیتن یاہو اور جو نریندر مودی کا گٹھ جوڑ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے لیے بہت بڑا چیلنجبل ہے. میں جو سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے دیکھنا بھی چاہیے، اور یقینی طور پر پاکستان کے سیکورٹی ادارے، آرم فورسز اور پاکستان کی موجودہ حکومت دیکھ بھی رہی ہے. ٹھیک ہے. اقوام متحدہ اور عالمی طاقتیں اس بحران سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر غیر مؤثر دکھائی دے رہی ہیں. کہیں نہ کہیں جانبداری کا مظاہرہ بھی ہو رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کے پاس اتنی عسکری صلاحیت موجود ہے کہ وہ امریکہ کو طویل جنگ میں الجھا سکے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب. سلمان علی خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سینئر صحافی اینکر پرسن آفتاب مغیری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ تینوں نے اس شو اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا. ناظرین، اختتام سے پہلے پاکستان کی مسلح افواج کی اگر کارکردگی اور کارروائیوں پر نظر ڈالی جائے تو سیکورٹی فورسز وطن عزیز سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے سرحدوں سے لے کر اندرونی علاقوں تک مسلسل مؤثر اور فیصلہ کن کارروائیاں کر رہی ہے. خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیے جانے والے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ متعدد انتہائی مطلوب دہشت گرد جہنم واصل اور ان کے نیٹ ورکس کو مکمل طور پر تباہ بھی کیا جا چکا ہے. افواج پاکستان کا یہ موقف ہے کہ ملک کی سلامتی اور عوام کے تحفظ اور خصوصاً افغان سرحد پار سے دھر اندازی اور دہشت گردی کے ہر خطرے کا بھرپور قوت سے مقابلہ کیا جائے گا. سیکیورٹی فورسز اس عزم کا اعادہ کر چکی ہیں کہ ریاست دشمن عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک ملک کے کونے کونے سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر کے پائیدار امن قائم نہیں کر دیا جاتا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.